वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 826 शुरू कर रहे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में है। इसका यूनिट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन होती क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. Elementary education in Pakistan is considered from preschool level to grade 8. किसी भी तालीमी निज़ाम में जो पहली लेटर होती है उसको पाकिस्तान में हम नाम दे रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। वो बहुत अहम होती है क्योंकि वही बुनियादें फराहम करती है जिसके ऊपर आइंदा जो तालीमी इमारत है वो तामीर होनी होती है। आम तौर पे रस्मी तालीम का पहला मरहला जो अमूमन 5 से 7 साल की उम्र में शुरू होता है और 11 से 13 साल की उम्र में ख़त्म होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को हम एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल करते हैं, जिसमें 2 मराइल हैं, यानी पहली से 5वीं जमात को प्राइमरी और 6ठी से 8वीं जमात को मिडिल कहते हैं। अब हम इसकी बाज़ाब्ता डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट और स्कोप देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। एलिमेंट्री एजुकेशन की इस्तिलाह पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा पहली जमात से 8वीं जमात तक तालीम के लिए इस्तेमाल होती है और ये आम तौर पे 2 फेजेस में होती है, यानी पहली से 5वीं जमात तक तालीम को प्राइमरी और 6ठी से 8वीं जमात को मिडिल कहा जाता है। अब इसमें नसाब कौन सा होता है वो देख लेते हैं। इसमें नसाब प्राइमरी हिस्से का नसाब, इसमें सारे लाजमी मज़ामीन होते हैं जिसमें साइंस और माशरी उलूम जैसे मज़ामीन शामिल हैं और इसके अलावा ज़ाहिर है चूँकि ये पहली स्टेज होती है तो इसके ऊपर सारे लिटरेरी स्किल्स हम दे रहे होते हैं, जैसे कि लिखना सिखाना, लिखा हुआ पढ़ना सिखाना और लिखा हुआ समझना सिखाना। मिडिल दर्जे के लेवल पे 6 मज़ामीन है जिसमें उर्दू, अंग्रेज़ी, रियाजी, इस्लामियात और माशरी उलूम जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और इम्तिहानात जो है ये एलिमेंट्री एजुकेशन में 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तिहानात एक्सटर्नल होते हैं, यानी एजुकेशन डायरेक्टरेट या निज़ामात तालीम जिसको कहते हैं उनके ज़ेरे निगरानी मुनक्किद होते हैं। अब इसका in this stage students get last chance to become master in basic skills and develop their attitude toward learning. जैसे मैंने बताया areas of curriculum concerned with basic skills include logical, sequential and analytical must be taught by interactive pedagogies. मोटी टर्म्स के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम एलिमेंट्री एजुकेशन में हम बेसिकली जैसे मैंने कहा लिटरेरी स्किल्स देते हैं और साथ जो है थोड़ा सा इल्म साइंस के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, कोई थोड़ी बहुत ड्राइंग वगैरह। Elementary level education and knowledge must mirror the immediate culture, ethnicity, ideology and local social economic condition. किसी भी मुल्क में एलिमेंट्री एजुकेशन को न सिर्फ ये बुनियादी उसको तालीमात देते हैं बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है उस इलाके का कल्चर का, उसके जो है ना रहन सहन का, उनके नज़रियात का और उसके जो जिस एरिया में वो कराई जा रही है एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी सोशियो इकनॉमिक कंडीशन का।
It helps students to realize their concepts, responsibilities, identities, abstraction, and attitude towards society. پھر جو ہے یہ مشکل انگریزی سے پریشان نہیں ہونا. اس ایلیمنٹری ایجوکیشن میں جو ہم دیتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کو بیسک کنسیپٹ سے متعارف کراتے ہیں, ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بطور شہری جو ہے وہ اچھی شہری کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, اور ان میں ایک جو ہے نا اچھے رجحانات کی جو ہے وہ ہم ترویج کرتے ہیں. اب اس میں ٹیچر کا رول جو ہوتا ہے وہ ایک گائیڈ کے رول کا ہوتا ہے, ایک فیسیلیٹیٹر کے رول کا ہوتا ہے, ایک کوآرڈینیٹر کے رول کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ٹیچر جو ایلیمنٹری ہے کیا ہے وہ ایک قسم کا سب کچھ ہوتا ہے, وہ پیوٹ ہوتا ہے, اور زیادہ تر ہمارے ہاں جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. اب اس کے کچھ اغراض و مقاصد اس سے پہلے کہ ہم کمپیریٹیو پرسپیکٹو کے اوپر جائیں کہ باقی ممالک میں یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کیسی ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا اس کا یکسانیت کیا ہے اور مختلف کیا چیزیں ہیں. جیسے کہ ہمارے ارد گرد میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ریپبلک آف کوریا ہے, جاپان ہے, کینیڈا ہے. اس میں ان کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ پاکستان میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں 6 لیولز ہیں ایجوکیشن سسٹم میں. پری اسکول لیول جو ہے ایج فرام 3 to 5, پرائمری لیول جو ہے وہ 1 to 5, اور پھر مڈل 6 to 8, اور ہائی جو ہے وہ اس کو ہم گریڈ 9 and 10 لیڈنگ ٹو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ, اور پھر انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ 11ویں 12ویں گریڈ 11 and 12 ہے, یہ ہے. اور اس کے بعد یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ ڈگریاں شروع ہو جاتی ہیں. It is mandated in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the age of 5 to 16 years and enhance adult literacy. اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حصہ ہے, اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں یہ جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر, جو یونیسکو کے تحت منعقد ہوتی رہتی ہیں, ایجوکیشن فار آل فار انسٹنس, اس میں بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ملک میں یونیورسل ایجوکیشن لائیں گے اور فری ایلیمنٹری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. اب ابتدائی تعلیم کے تھوڑے سے مقاصد جو ہے وہ اس کی بات کر لیں. اس قسم کی تعلیم مہیا کی جائے جس کے ذریعے بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں یعنی جسمانی, اخلاقی جو ہے اور سماجی نشو و نما ہو سکے. پھر بچے کی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق بچے کو ایسے بنیادی علوم اور مہارتیں سکھائی جائیں جو ایک فرد اور شہری کی حیثیت سے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں. اور پھر بچے میں احساس شہریت اور شہری ذمہ داریوں کے شعور کے علاوہ ملک کے لیے محبت پیدا کرنے کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اور بچے میں مختلف پسندیدہ عادات یعنی سخت محنت کرنا, ایمانداری, اس میں انٹیگریٹی, اس میں اپنے ہم جو ساتھی سٹیزنز ہیں ان کے لیے احساس پیدا کرنا, اور اس میں بچے میں تجسس اور جستجو کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس مرحلے کے اوپر ہم یہ بھی نظر انداز نہیں کرتے
کہ بچے کی جسمانی سرگرمیوں کے لیے پسندیدگی کے جذبات کے علاوہ جسمانی صحت کے حصول کے لیے کھیلوں کے کردار کے مطابق ان کو آگاہی دینا اور ان کو اس میں شرکت کے لیے مواقع فراہم کرنا. The goal under Vision 2030 is one curriculum and one national examination system under state responsibility. اب ہم نے سن 2030 تک کا ویژن جو دے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر میں ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک کریکلم ہوگا اور ون نیشنل ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ کام کرے گا. یہ ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے. The strategies charted out to achieve the goal included increasing public expenditure on education and skills generation from 2.7% of GDP to 5% by 2010 and 7% by 2015. یہ ہمارے جو کتابوں میں لٹریچر میں یہ ملتا ہے کہ ہم نے یہ گول سیٹ کیے تھے 2010 کے لیے 2015 کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہم جیسے کئی جو گولز ہیں جیسے یونیورسل ایجوکیشن کا گول ہے اس کے حوالے سے یہ بھی گول ابھی ہمارے جو خواب ہی ہیں. ابھی ہم نے یہ ان کو اللہ کرے ہم نیئر فیوچر میں اچیو کر پائیں. اب پاکستان کے ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک لینڈ مارک ایجوکیشن پالیسی ہمارے پاس آئی تھی 1998 سے لے کے 2010 تک. تو اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ریکمنڈیشن جو تھی اور جو تھی وہ بہت زبردست تھی کیونکہ ہمیں چیلنجز درپیش جو ہے وہ بھی بڑی سنجیدہ نوعیت کے تھے. Not more than 1/3 of the enrolled students complete full cycle of the primary education. یہ ہم اس سے جو ایجوکیشن پالیسی کے شروع میں جو انہوں نے دیے تھے ہمیں تلخ حقائق، ان میں سے ایک سب سے بڑی حقیقت یہ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 1/3 آف دا انرولڈ پاپولیشن جو ہے وہ بھی مشکل سے جو پرائمری کا سائیکل ہے یعنی 5 سال کا وہ پورا کرتی ہے. ٹیچر ایبسینٹیزم از کامن ان اسکولز. استاد جو ہے وہ اکثر اسکول میں آتے ہی نہیں ہیں اور حاضری ان کی لگتی رہتی ہیں. یہ خاص طور پہ دیہاتی اسکولوں میں یہ ایسا ہوتا ہے. بلکہ افسوس کی بات تو یہ میں تھوڑا سا بڑھ کے بات کروں کہ ہم لوگ اپنا گوسٹ اسکول، کاغذوں کے اوپر اسکول موجود ہے، گوسٹ ٹیچر، کاغذوں کے اوپر ٹیچر موجود ہیں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں اور کبھی آتے ہی نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں کوئی وصول کرتا رہتا ہے. انسٹرکشنل سپرویژن از ویک ایٹ ایلیمنٹری لیول اور ان کی سپرویژن کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. About 1/4 of the primary teachers are untrained. اور یہ ایک اور کبات آپ دیکھیں کہ 1/4 جو ٹیچر پرائمری لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں. اب ہم ذرا انڈیا کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اکٹھے ہم آزاد ہوئے تھے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. Free and compulsory education to all children up to the age of 14 years is the constitutional commitment. وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ظاہر ہے یونیسکو کے وہ بھی ممبر ہیں اور وہ بھی انٹرنیشنل آبلیگیشن ان کی بھی موجود ہیں. تو ان کی بھی ہے کہ 14 سال تک وہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں درج ہے جیسے ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں درج ہے فری اینڈ فیئر فری اور کمپلسری ایجوکیشن، اسی طرح ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی درج ہے. At the same time of the adoption of Constitution in 1950, the aim was to achieve the goal. یہ جیسے ہمارے یہاں 2-3 آرٹیکل ہیں کانسٹیٹیوشن کے اور پالیسیز تو ڈھیر ساری آئی. ہمارے ایجوکیشن پالیسی کافی اس میں لفاظی ہوتی ہے. سو انہوں نے بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے.
اس میں جو ایٹ دا ٹائم آف اڈاپشن آف کانسٹیٹیوشن ان 1950 the aim was to achieve the goal of universalization in elementary education within in next 10 years. انہوں نے اپنے گول یہ سیٹ کیے تھے. A little less than 50% of the total population in 1991 was literate. اب یہ اندازہ کر لیں یہ گول سیٹ کیے تھے انہوں نے 1950 میں کہ 10 سال کے اندر اندر یعنی 1960 تک یہ کر لیں گے، لیکن 60 تو دور کی بات 1991 تک بھی ابھی آدھی پاپولیشن بھی جو تھی وہ ان کی الٹریٹ تھی. اب since then the country has made considerable progress both in terms of total and adult literacy rate. ظاہر ہے اس میں پیش رفت تھوڑی بہت ہوئی، لیکن جو ٹارگٹ تھا وہ ہماری طرح وہ بھی ابھی ٹارگٹ سے بہت پیچھے ہیں. However, we noted that during 1991 to 1998 the increase in female literacy 11% was higher than the increase in the male literacy, that is 9%. اب ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ ہم جب انڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو انٹائر اسکول ایجوکیشن can be divided into 4 parts, namely primary, upper primary, secondary and higher secondary. یہ انہوں نے لیول ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن تھی جو 1968 میں آئی اور پھر 1986 میں آئی، and it was revised formulation of in 1992 میں envisaged a uniform pattern of school education 10 سال جمع 2 پیٹرن 12 سال آف اسکولنگ اکراس دا اسٹیٹ. یہ انہوں نے ایک پالیسی دی جو تمام اسٹیٹس کو فالو کرنی تھی. During 1998 about 65.8 thousand schools were opened against 38.7 thousand upper primary schools. اب یہ تو ہم نے انڈیا کی بات کر لی، اور اب تھوڑی سی ہم بنگلہ دیش کی بات کریں جو کسی زمانے میں پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا. The government of Bangladesh operates many schools in primary, secondary and higher secondary levels. Bangladesh conforms fully to the United Nations Education for All objectives and Millennium Development Goals as well as other education declaration. The 3 main education systems in Bangladesh are general education system, madrasa education system and technical vocational education system. These 3 main systems are divided into 3 levels: primary, secondary or tertiary. اور پھر اس کو بنگلہ دیش کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. The overall responsibility of management of primary schools lies with the Ministry of Primary and Mass Education, جس کو شارٹ میں کہتے ہیں MOPME, set up as a ministry in 1992. While MOPME is involved in formulation of policies, the responsibility of implementation rests with the Directorate of Primary Education headed by a Director General. The Directorate of Primary Education and its subordinate offices in the districts and Apazila are responsible for development, management and supervision of primary education. The National Curriculum and the Textbook Board is responsible for the development of curriculum and production of textbooks. اب یہ تو ہم نے بات کی بنگلہ دیش کی، اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کی. اب ہم کوریا کی طرف جاتے ہیں. ایجوکیشن ان کوریا از پرووائڈیڈ بائی بوتھ پبلک اسکولز اینڈ پرائیویٹ اسکولز. Both types of schools receive funding from the government, although the amount that private school receives is less than the amount of the state schools. بالکل obvious ہے. پرائیویٹ اسکولز بھی کام کر رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ پبلک اسکولز کے، دونوں کو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ دیتی ہے، لیکن ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولز کو تھوڑا دیتی ہے. South Korea is one of the top performing organization of economic cooperation and development countries in reading, literacy, math, science, with average student scoring 542, and has one of the world's highest educated labor force among OECD countries.
अब कोरिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर भी. एलिमेंट्री स्कूल्स कंसिस्ट ऑफ ग्रेड्स 1 to 6, 8 साल से 13 साल की उम्र, और 6 to 12. ये जो उम्र का उनका अपना साल है, और ये आम जो दुनिया के साल हैं, जनवरी टू दिसंबर, उनके हिसाब से 6 से 12 साल की उम्र में ये एलिमेंट्री एजुकेशन में होते हैं. इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स लर्न द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. ग्रेड 1 to 2 में कोरियन, ये जो ज़ुबान है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. फिर मैथमेटिक्स, डिसिप्लिन लाइफ, सेंसिबल लाइफ, एंजॉयबल लाइफ, और फिज़िकल एजुकेशन. ये पहली दूसरी जमात में है, और तीसरी से छठी जमात में है. कोरियन ज़ुबान का कंटिन्यू करती है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग शामिल है. और फिर इंग्लिश, मॉरल एजुकेशन, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, और साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, प्रैक्टिकल आर्ट और फिज़िकल एजुकेशन शामिल है. अब हमारे इस रीजन में जापान एजुकेशन के हवाले से सबसे आगे जा रहा है. अब जापान की थोड़ी सी बात करें. एंट्रेंस इनटू एलिमेंट्री स्कूल इज मेजर स्टेप इन ए चाइल्ड लाइफ. प्रेपरेशन बिगिन सेवरल मंथ्स इन एडवांस, यानी कि स्कूलिंग से पहले ही जो है ना प्री स्कूल में के लिए तैयारी शुरू हो जाती है उसकी. ए मदर अटेंड्स मीटिंग स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल दैट ए चाइल्ड विल अटेंड. और अभी स्कूल में वो बच्चा बाज़ाब्ता दाखिल नहीं होता, तो स्कूल के सेशंस लेने शुरू कर देती हैं माएँ उन बच्चों को तैयार करने के लिए घर पे. उनकी एजुकेशन फिलॉसफी और टीचिंग की प्रैक्टिस, टू इम्पॉर्टेंट assumptions underlying much of Japanese elementary and secondary education practices. One is that virtually all children have the ability to learn well and to master the regular school curriculum. और फिर दूसरी बात ये, the second is that certain habits and characteristics such as diligence and attention to detail can be taught. ये उनकी जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी है उसकी बेसिक बुनियाद है जापानियों की. और इस जापानियों की एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से ऑल एलिमेंट्री स्कूल यूज़ एजुकेशनल टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट. वो उसको टेक्निकली हाई टेक हैं वो. और द जापानीज़ नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भी इस्तेमाल करते हैं. और फिर साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड एथिक्स प्रोग्राम्स आर द मोस्ट पॉपुलर. और प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट वीकली फॉर ईच डिफरेंट लेवल एंड आर 15 minutes long. The basic characteristic throughout is the continuing emphasis on science and mathematics. The Japanese consider their subject the best building blocks of technology and curriculum requirement. उनका ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस साइंस और मैथमेटिक्स में शुरू से ही है. So mathematics is one of the required subjects in university entrance examination and hence receives continuing attention. और ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स को तो वो बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि अगली क्लासेस में एंट्री टेस्ट में उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है. अब हम कनाडा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Education in Canada usually starts with kindergarten followed by grade 1 to 12. Or by law, children must go to school starting at the age of 5 to 6 until they are between 16 and 18, depending on the province or territory. उनके अपने अपने provinces में थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है, लेकिन basically जो है वो जो usually it starts with KG, और उसके बाद ये 1 से 12 ग्रेड तक चलते रहते हैं. सिंस कैनेडा इज बाईलिंगुअल कंट्री, उसमें दो ज़ुबानें हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी, जो उनकी नेशनल लैंग्वेजेस हैं. और दोनों के अलग-अलग स्ट्रीम्स जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस उनके मौजूद हैं. और दूसरे स्कूल में जो ज़ुबान है उसको एक मजमून के तौर पे पढ़ाया जाता है. प्री एलिमेंट्री प्रोग्राम जो आप कनाडा में हैं वो हैं एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू यंग चिल्ड्रन जो 4 से 5 साल के हैं. प्रायर टू दैट, स्टूडेंट बिगिनिंग elementary school at age 6 are offered by public, private and federal schools within that country.
اور پھر پرائمری ایلیمنٹری ایجوکیشن کینیڈا میں پرائمری ایجوکیشن ان کینیڈا از کمپلسری فار آل چلڈرن usually beginning at the age of 6 or 7 with grade 1 or جو students receive 6 years of primary education grade 1 to grade 6 typically broken down in following manners grade 1 جو ہے وہ 6 سے 7 سال دو گریڈ 2 7 سے 8 سال گریڈ 3 8 سے 9 سال اور گریڈ 4 9 سے 10 سال اور گریڈ 5 جو ہے اس کی ایج ہے 10 سے 11 اور گریڈ 6 کی ایج ہے 11 سے 12 کینیڈا کے بارے میں مزید تھوڑا سا اس کے کریکولم کے حوالے سے the curriculum at the primary stage of education encompasses a number of subject areas including mathematics, reading, language arts, usually English language but French in Quebec, social studies, history, geography, science, music, art and physical education. Naturally, the difficulty of said curriculum increases somewhat with every passing grade as students learn to master new skills. اب یہ جو میں نے آپ کو مختلف ممالک کی بات کی ہے ایک سلائیڈ کے اوپر آپ ذرا ان کا آپس میں کمپیریزن دیکھ لیں گے تو اس کی آپ کو بالکل پکچر مکمل کلیئر ہو جائے گی. اب دیکھیں سب سے اوپر جو لیفٹ سائڈ سے ہم کالم شروع کریں تو نیم آف کنٹری ہے جس میں ہم نے کنٹریز کوریا جاپان بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان جو پہلے سرسری طور پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کی بات ہے. کالم 2 میں ان کی پاپولیشن کتنی ہے اور پھر ان کی جو ہے ڈپینڈنسی کیا ہے اور پھر جی این پی پر کیپٹر کیا ہے جی یو ایس ڈالر میں اور پھر ان کی پر کیپٹل گروتھ کیا ہے جی وہ ہے اور پھر جو سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ ہے ریلیونٹ ہے وہ ہے جی گراس انرولمنٹ ریشو کیا ہے. ٹھیک ہے پرائمری ایجوکیشن میں گراس انرولمنٹ ریشو کیا ہے ٹوٹل کیا تھی اور میکسیمم ہے کیا میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوریا کے 103 میل 103 فیمیل 104 اور اسی طریقے سے آگے جاپان 101 بنگلہ دیش کے 79 84 73 اور انڈیا کی 101 112 اور 89 اور یہ ہے جی گراس انرولمنٹ ریشو ہے جی. اور پھر یہ ہے پاکستان کے آپ دیکھ لیں جو ہے نا کتنی جو ہے نا وہ شرمساری والی بات ہے 44 55 اور 30 ہے. اور نیٹ انرولمنٹ آپ دیکھ لیں یہ اور پاکستان کی تو فگر اس کے اوپر اویلیبل نہیں ہے اور پیوپل لیکچر ریشو آخر ہے وہ ہے 33 کوریا کی 20 جاپان کی بنگلہ دیش کی 63 اور انڈیا کی 48 اور پاکستان کی 41. اب ہم اس یونٹ کے نیکسٹ سیکشن کے اوپر جا رہے ہیں رول آف پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ایجوکیشن ان پاکستان. ہمارا جو ایک لینڈ مارک تھا 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے تمام جب چیزیں نیشنلائز کرنی شروع کی تو اس نے اسکول بھی نیشنلائز کر دیے. سو پرائیویٹ اسکول ور نیشنلائز ان 1972 اور پھر ہمیں 6-7 سال کے اندر ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہم نے یہ جو نیشنلائزیشن والی پالیسی ہے اس کو ہم نے ریوائز کر دیا اور بلکہ ہم اسکول بعد میں ریٹرن بھی کرنا شروع ہو گئے. Now, private sector has emerged as a key provider of education services in Pakistan. اب یہ ایک بڑا لوکریٹو کمرشل بزنس بن گیا ہے پرائیویٹ سکولز کا جو ملک بھر میں بہت سارا نیٹ ورک اس کے پرائیویٹ سکولز کا آپ دیکھ رہے ہیں. This number has increased to 12 million in 2007-2008 میں اور یہ 34% of the total enrollment ہے. پھر اب جو ہمیں ریکمنڈیشن دی گئی ہیں اس پرائیویٹ پبلک جو ہے سیکٹر ایجوکیشن کے حوالے سے 1998 کی پالیسی میں دیر شیل بی ریگولیٹری باڈی فار پرائیویٹ اسکولز ٹیکس ریبیٹ شیل بی گرانٹیڈ
or grant in aid for specific purposes to the private schools, matching grant for establishing private institution, اور پھر جو ہے private institutions shall be allotted plots, big businesses concerned will be asked to open schools, liberal loans will be given, tax exemption to school running on no profit, no loss, uniformity of curriculum and admission. یہ بہت سارے جو ہے نا انسینٹو جو ہے ریکمینڈ کیے گئے جن میں سے اکثر انفورس ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ان کو انوالو کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ جو چیزہ اسکول نیشنلائز کیے گئے واپس ان کو ان کے اداروں کو دی جانے شروع کر دیے گئے. اور ساتھ ہی جو فیس سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ بہت زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کے حوالے سے یہ ریشنلائزیشن کا بھی ریکمنڈیشن اس میں موجود تھی. اب ہم لاسٹ سیکشن کے اوپر اس یونٹ کے آتے ہیں وہ ہے جی کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن. Universalization access to primary education for all and boys and girls from 5 to 9 years of age. یہ جیسے شروع میں وہاں ہم نے ایکسپلین نہیں کیا لیکن اب دنیا بھر میں جو ہے یہ جو ہے یونیسکو کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں کمپلسری فری ایلیمنٹری ایجوکیشن ہونی چاہیے اور تاکہ لٹریسی ریٹ اس کو بڑھایا جائے. سو یونیورسلائزنگ ایکسیس ٹو پرائمری ایجوکیشن فار آل 5 سے 9 سال کے تمام بچوں کو لوپ میں لایا جائے. انیکٹمنٹ اینڈ انفورسمنٹ آف لیجسلیشن فار کمپلسری پرائمری ایجوکیشن فار آل چلڈرن, اور اس سے سلسلے میں قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے, پہلے لیجسلیشن کی جائے اور پھر اس کو انفورسمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں. اس کے بعد کوانٹیٹیو ایکسپینشن اینڈ کوالٹیٹیو امپروومنٹ آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹو ایکوپ دا یوتھ ود ڈیمانڈ اورینٹیڈ اسکلز. اب اس میں جو ہے وہ ساتھ یہ جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے اس کو بھی بلینڈ کرنے کی ریکمنڈیشن کی گئی. ریموونگ جینڈر اینڈ رورل اربن امبیلنس, اور اس میں جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان میں جو ایلیمنٹری اسکول لیول کے اوپر وہ بہت زیادہ فرق تھا انرولمنٹ کے حوالے سے, اور رورل اور اربن ایریا کے میں بھی جو امبیلنس تھا اس کو دور کرنے کے لیے اسٹرانگ ریکمنڈیشن کی گئی. پھر کوالٹیٹیو امپروومنٹ آف فزیکل انفراسٹرکچر. اب اس میں ایلیمنٹری ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے اسکولوں میں نہ صرف جو بیسک انفراسٹرکچر ہے لائک بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, اور بڑے خوفناک قسم کے اس سلسلے میں بایو ڈیٹا اویلیبل ہے کہ بچوں کے لیے پینے کا پانی بھی اسکولوں میں نہیں ہے, لیٹرینز کا کوئی بندوبست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے. اس کے علاوہ جو کریکولم ہے اس میں سنکرونائزیشن, ٹیکسٹ بکس کی اویلیبلٹی, ٹیچر ٹریننگ پروگرام اور ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر بنانا. براڈننگ آف ریسورس بیس فار فائنانسز آف ایجوکیشن. آخر میں جو ہے وہ ہے کہ منی میکس دا میئر گو, پیسہ جو ہے وہ جو فائنینشیل ایلوکیشنز ہیں اس میں بہتری ہوگی تو اس میں امپرومنٹ کی توقع کی جا سکتی ہے. اب آخر میں میجر چیلنجز اس حوالے سے کیا ہیں جو ہماری میجر چیلنجز کمپلسری ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی بھی 55 لاکھ چلڈرن آر آؤٹ آف اسکولس جو 5 سے 9 سال کی عمر کے درمیان ہے, 55 لاکھ. ٹیچر ایبسینٹیزم ان رورل ایریا اپنی جگہ پہ موجود ہے. انسٹرکشنل سپرویژن جو ہے وہ کمزور ہے. 1/4 آف دا پرائمری اسکول ٹیچرز آر آن ٹرینڈ, یہ پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں. کریکولا آر اوور لوڈیڈ اینڈ ایگزام بیس. خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں نے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے بڑی کلرڈ قسم کے بکس ان کے ڈھیر سارے ان کو سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے جو والدین کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ہی جی یونٹ 1 کی ہم